ब्लैक मून सीज़न 2 एपिसोड 6। इब्नुल बार का क्या मतलब होता है? सोचते उसने अलकबी से पूछा। वो कुछ देर पहले ही आई थी और अपने बेटे का जिक्र कर रही थी। दोपहर का वक्त था, उस वक्त सर्दी की शिद्दत थोड़ी कम होती थी। अभी भी वो दोनों दालान में बैठी ग्रीन टी पी रही थी। इब्नुल बार अरबी ज़बान में भेड़िए को कहा जाता है, यानी नेक बेटा। उन्होंने अपनी ऊनी स्वेटर सीधी करते उसे देखा। नेक बेटा क्यों? कोई जानवर भी नेक हो सकता है भला, वो भी भेड़िया? इसलिए कि जब उसके वालिदैन बूढ़े हो जाते हैं तो ये उनके लिए शिकार करता है और उनका पूरा ख्याल रखता है। ओह, एक जानवर ऐसा करता है? वो तंज़िया सी यह सी रॉल्फ बार्ड के लिए थी। हाँ, एक जानवर जो इंसानों से कई बेहतर है। उसके तंज को इग्नोर करते बात जारी रखी। भेड़िए की बेहतरीन सिफ़ात में बहादुरी, वफ़ादारी, खुददारी और वालिदैन से हुस्न सलूक मशहूर है। भेड़िए जब एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं तो वो बतौर कारवां कुछ यूं चलते हैं। सबसे आगे चलने वाले बूढ़े और बीमार भेड़िए होते हैं। दूसरे 5 मुंतखब ताकतवर जो बूढ़े बीमार भेड़ियों के साथ बतौर इब्तदाई तिब्बी इमदाद ब्रैकेट फ़र्स्ट एड ताउन करने वाले होते हैं। उनके पीछे ताकतवर दुश्मन के हमले का दिफा करने वाले ब्रैकेट हंगामी दस्ता चाको चौबंद भेड़िए होते हैं। दरमियान में बाकी आम भेड़िए होते हैं। नूर बगौर उन्हें सुन रही थी। सबसे आखिर में भेड़ियों का मुस्तैद कायद होता है, जो सबकी निगरानी कर रहा होता है कि कोई अपनी ड्यूटी से गाफिल तो नहीं और हर तरफ से दुश्मन का ख्याल रखता है। उसको अरबी में अलिफ कहते हैं कि अकेला 1000 के बराबर है। अलिफ। नौरा के होंठों ने सरा सी हरकत की। एक सबक जो बाइस इबरत है कि भेड़िए भी अपना बेहतरीन खैरख्वाह कायद मुंतखब करते हैं। इसीलिए तुर्क और मंगोल उससे प्यार करते हैं और ये तुर्क और मंगोल का कौमी जानवर भी है। भेड़िया वाहिद जानवर है जो अपनी आज़ादी पर कभी भी समझौता नहीं करता। उसके जहन में सब सुनते सिर्फ रॉल्फ बार्ड का अक्स घूम रहा था। वो शख्स भी भेड़िया था। वो वाकई खूनख्वार था, लेकिन ये खसूसियात क्या उसमें भी पाई जाती थीं? भेड़िया वाहिद जानवर है जो किसी का गुलाम नहीं बनता, जबकि शेर समेत हर जानवर को गुलाम बनाया जा सकता है। भेड़िया वाहिद जानवर है जो इतनी ताकत रखता है कि उसकी तेज़ और फुर्तीली आंखें किसी जिन का ताकुब करके फुर्ती से छलांग लगाए और उसे मार डालें। उसके सामने एकदम वो जंगल घूम गया जब उसे ऊपर खींचते वो नीचे आया था, जिसने टाइगर को अपने ताबे कर लिया था। भेड़िया कभी मुर्दार नहीं खाता और यही जंगल के बादशाह का तरीका है। और ना ही भेड़िया महरम मोनस पे झांकता है, यानी बाकी जानवरों से बिल्कुल मुख्तलिफ के भेड़िया अपनी माँ और बहन को बुरी निगाह से देखता तक नहीं। वो रिश्ता बनाता है और उसे समझता है। उसका दिमाग सनसना उठा। वो जितने दिन उसकी नामहरम रही, रॉल्फ बार्ड ने एक गलत निगाह भी नहीं डाली थी उस पर। सीधा प्रपोज किया था। भेड़िया अपनी शरीक हयात का इतना वफ़ादार होता है कि उसके अलावा किसी और मोनस से ताल्लुक़ कायम नहीं करता। हाँ, महरम से चाहे ज़बरदस्ती ही सही। हथेलियाँ रगड़ते उसके गाल सुलगने लगे। इसी तरह मोनस भेड़िया भी भेड़िए के साथ वफ़ादारी करती है। अब की बार अलकबी ने उसे देखा। मैं आम सी लड़की हूँ, कोई जानवर नहीं। उनके देखने पे बिदक गई। नहीं, तुम आम लड़की नहीं हो नौरा। उनके अंदाज में कुछ था जो नौरा को डरा गया। तुम्हारा रॉल्फ की ज़िंदगी में आना कोई आम बात नहीं है। ये वो इंसान है जिसे कोई लड़की नहीं पाती थी। उसने तुम्हें चुना। इसके पीछे कोई वजह तो होगी। वो मुझे जानता था। उसने अगवा किया। वो तुमसे मोहब्बत करता है। अलकबी ने उसकी बात काटी। इब्नुल बार कौन है? उसे खदशा था कहीं एक ही शख्स तो नहीं। उनकी बात बदली। तुम मेरी बहू हो। उसका हाथ थामे चूमा। आप मुझे उलझा रही हैं। वो उठ खड़ी हुई। और सुनना उसके लिए सुहाने रूह था। मैं तुम्हें सुलझा रही हूँ, यहाँ बैठो। उसे वापस बैठने का कहा। मैं बाद में आऊँगी। वो वहाँ से भाग जाना चाहती थी और वो भाग आई। उसे अब कभी अलकबी से नहीं मिलना था। कॉटेज में आते दरवाज़ा बंद किया और रॉल्फ के कमरे में आई। उसकी नज़रें उन पेंटिंग्स की तरफ उठी थीं। इब्नुल बार भेड़िया होठों पे हाथ रखते पीछे बैठ गई। वो मुसलसल उन्हें देख रही थी जब दिल धक से रह गया। अगर गौर से देखा जाता तो वो छोटी और बड़ी पेंटिंग्स मिल के अलिफ बनाते थे। छोटी पेंटिंग्स पे बना भेड़िया अलिफ की तरह था और बड़ी पेंटिंग लाम फे की शक्ल में। वो शख्स उसके लिए पहेली होता जा रहा था।
اسے سمجھ نہیں آئی وہ اس سے محبت کرتی یا نفرت۔ اگر وہ ابن البار کو نہ جانتی تو ہمیشہ اسے حقارت کی نظر سے دیکھتی۔ اب اسے وہ بھیڑیا دلچسپ لگا جو الف تھا، ہزاروں کا ایک سردار، ابن البار، رالف بارڈ۔ سفید رنگ کی اونچی بلڈنگ جس کی بیرونی عمارت کسی ملکہ کا محل لگتی تھی، اندر کالی وردیوں میں ملبوس بے شمار گارڈز اپنی ڈیوٹی نبھا رہے تھے۔ تیزی سے ہوتی ٹھک ٹھک پرنٹنگ مشینز کی گوں گوں اور چلتے پھرتے لوگوں کے درمیان تیزی سے چلتے وہ اپنے آفس میں داخل ہوا، پھر اپنا لیپ ٹاپ آن کرتے کوٹ اتار کے پھینکا، پاسورڈ انٹر کرتے اپنی ای میل کھولی اور بے شمار حدت بھرے جملے اس کو منہ چڑھا رہے تھے۔ جوں جوں الیکشن قریب آتے جا رہے تھے ویسے ویسے اس کی ریپوٹیشن خراب ہوتی جا رہی تھی، اور وہ نہیں جانتا تھا یہ راز جو صدیوں سے دفن تھے اب کیسے اگلے جا رہے ہیں۔ شدید طیش کی حالت میں موبائل نکال کے کسی کو کال کی اور نارویجن میں بات کرتے اپنا اشتعال نکالنے لگا۔ پوری بات میں سمجھ آنے والا ایک ہی لفظ تھا اور وہ تھا رالف بارڈ۔ آگے سے کیا کہا گیا اس نے تحمل سے سنا اور فون رکھ دیا۔ اب بس ایک ہی شخص تھا جو اسے آنے والے حکمرانوں میں نمبر ایک پہ کھڑا کرتا، اور وہ ایک نمبر پہ آنے کے لیے کسی کے بھی ترلے کر سکتا تھا۔ میرے کپڑے گاڑی میں رکھ دو۔ باہر نکلتے سیکرٹری کو گورا جو اسے ادائیں دکھاتے اپنی طرف راغب کر رہی تھی۔ اس کے ساتھ وہ بہت وقت گزار چکا تھا، اب نیا ٹیسٹ چیک کرنا تھا۔ اسے منع کرتے گاڑی میں آ گیا۔ اگلے دن وہ اذان کے ڈپارٹمنٹ میں حسان کو رالف بارڈ کی تصویر دکھا رہا تھا۔ کیا تم اس آدمی کو جانتے ہو؟ حسان پہلے تو اپنے سامنے سوٹڈ بوٹڈ شخص کو دیکھ کے اچنبھے کا شکار ہوا، پھر اسے بتا دیا کہ یہ شخص آج کل وہاں نہیں ہے، جب آئے گا تو اسے انفارم کر دیا جائے گا۔ اس سے کانٹیکٹ نمبر لیتے حسان نے اذان کو اس کے باہر جاتے ہی انفارم کر دیا۔ میں نے ہماری پیکنگ کر لی ہے۔ احلام اور موسیٰ کے کپڑے سیٹ کرتے رضا کو دیکھا۔ تم زرنم سے بات کرو پلیز، میرا دل کرتا ہے میں اپنی بچی کو اپنے ساتھ رکھوں۔ میں کیا کر سکتا ہوں آپ ہی بتائیں۔ اب اس کے حقدار ہم نہیں رہے، ہمارے ہاتھ میں اب کچھ نہیں ہے۔ کیسے نہیں ہے؟ تم بات کرو زرنم سے، وہ تمہاری بات مانے گی، نہیں تو ابان سے پوچھو۔ اور کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اسے اپنے گھر خوش رہنے دو۔ کیوں؟ اس کا بسا بسایا گھر؟ کہاں بسا بسایا گھر؟ ابھی وہ بچی ہے، 19-20 کی بھی نہیں ہوئی، اور ابان کو دیکھا ہے، وہ اس سے 10 سال بڑا ہے، نہیں رہ سکتی وہ اس کے ساتھ۔ ڈھکے چھپے لفظوں میں اسے بہت کچھ سمجھانا چاہتی تھی۔ جب تک زرنم نہیں جائے گی ہم لوگ اسے لے کے نہیں جائیں گے، بس بات ختم کرو۔ رضا نے سختی سے منع کر دیا۔ اگلے 2 دن تھے اور پھر ان کی فلائٹ۔ عزت کو کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا جس سے زرنم خود اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جاتی۔ اسٹڈی کا بہانہ تو اب بس بہانہ ہی تھا۔ اسے زرنم اور ابان کو ایک دوسرے سے بدزن کرنا تھا، جس کے لیے ہتھیار اسے جلد ہی مل گیا۔ حالہ ابان کی یونیورسٹی فیلوز کے کام آ سکتی تھی۔ کیا تمہاری بیٹی میری مدد کر سکتی ہے؟ نمرا اس کی اور اشوے کی کلاس فیلو رہی تھی کسی زمانے میں، حالہ اسی کی بیٹی تھی۔ صرف ایک ملاقات جو اتفاقاً زرنم کی اور حالہ کی ہوئی، وہ عائشہ بیگم کی تعزیت کے لیے ان کے گھر آئی تھی، لیکن زرنم شاید اس ایک ملاقات کے بعد کبھی جی نہیں سکی۔ حالہ ابان کی یونیورسٹی فیلو۔ بستر سے اٹھتے اس نے سفید ریشم کا دوپٹہ اپنے چہرے کے گرد لپیٹا۔ سفید ریشمی فراک پاؤں چھو رہا تھا، جوتوں سے بے نیاز گلابی پاؤں قالین میں دھنسے ہوئے آدھے چھپ گئے۔ ہاں وہ تم سے ملنے آئی ہے۔ عزت نے تکیہ سیدھا کرتے اسے دیکھا۔ وہ ابان کی کلاس فیلو ہے تو یہاں کیوں آئی ہیں؟ وہ ان کے گھر اسے ناسمجھی سے دیکھا۔ ایکچولی وہ میری اور اشوے کی کلاس فیلو کی بیٹی ہے اور ابان کی یونیورسٹی بھی اس کے ساتھ رہی ہے۔ ابان کا اور اس کا ریلیشن بھی اچھا ہے، اور اس کی نانوں کی ڈیتھ ہوئی ہے تو یہاں ہی آنا زیادہ اچھا لگا اسے۔ صرف اچھا آنٹی؟ بہت اچھا۔ اگر زرنم سے زبردستی اس کی شادی نہ ہوئی ہوتی تو ابھی میں اس کی جگہ پہ ہوتی۔ بے دھڑک انداز میں اندر آتی حالہ نے جیسے زرنم کی قوت مدافعت چھین لی۔ اسے لگا یہ فقرہ محض اسے ہی سنایا گیا ہے۔ میں اور ابان یونی کے سب سے بریلینٹ اسٹوڈنٹس تھے اور ہم لوگ ایک دوسرے کو فل سپورٹ بھی کرتے تھے، نہ کہ جیلس ہوتے تھے۔ چلتے ہوئے ان کے قریب آئی۔ کیسی ہیں آپ؟ مجھے آپ کی دادوں کا بہت افسوس ہوا، حالہ نے خود ہی اس کے گلے لگتے بے تکلفی سے کہا۔ زرنم کچھ کہہ بھی نہ سکی۔ آپ لوگ باتیں کرو، میں باہر ہوں۔ عزت انہیں وہاں چھوڑ کے چلی گئی۔ زرنم اس سے کیا بات کرتی؟ تمہاری دادوں کا بہت افسوس ہوا، اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے، ان کی مغفرت کرے، آمین آمین۔ زرنم کے لب ذرا سے ہلے۔ آپ یہاں کب تک ہیں؟ حالہ نے خود ہی بات بڑھائی۔ شام کو چلے جانا ہے، آپ بیٹھے نا۔ وہ ابھی تک کھڑی تھی تو زرنم کو خیال آیا،
بیٹھتے اسے دیکھا۔ دادو کو ہوا کیا تھا؟ کچھ نہیں، بلڈ پریشر کا مسئلہ تھا انہیں۔ آنکھوں میں آئی نمی کو دھکیلتے اس کے ہاتھ دیکھے، سفید جلد، بڑھے ناخن، نرم و ملائم ہاتھ۔ آپ کیا کرتی ہیں آج کل؟ ایجوکیشن وغیرہ؟ اس نے اپنے ہاتھوں کو سیدھا کرتے اس کی نظروں کو محسوس کر لیا تھا شاید۔ گھر ہی ہوتی ہوں، میٹرک کیا ہے، آگے ابھی کالج میں ایڈمیشن لوں شاید۔ نظریں چراتے اس نے لب بھینچے۔ اوہ، ابھی تو آپ چھوٹی سی ہیں پھر۔ وہ آپ کا سیگا اس لیے لگا رہی تھی کیونکہ وہ ابان کی بیوی تھی اور ابان ان سب کے لیے معتبر تھا۔ اس سے جڑا ہر رشتہ ان کے لیے عزت کے قابل تھا۔ آپ کی کتنی ایجوکیشن ہے؟ میں نے ماسٹرز کیا ہے، ابھی جاب نہیں کر رہی، اپنا بزنس کرنے کا سوچ رہی ہوں۔ وہ اس سے اور کیا بات کہتی، کچھ وقت ایسے ہی خاموشی سے گزر گیا۔ آپ اور ابان ایک دوسرے کو پتہ نہیں یہ سوال اس نے پوچھا تھا؟ ارے ایسا کچھ نہیں ہے، وہ حیرانگی سے مسکرائی۔ ہم لوگ اچھے دوست تھے اور اگر آپ نہ ہوتی تو شاید ہماری شادی ہو جاتی، ویسے ہی جیسے کسی کی بھی ابان سے ہو سکتی تھی۔ اسے لگا وہ اس پہ شک کر رہی ہے۔ سوری، آپ کو برا لگا، میں ویسے ہی پوچھ رہی ہوں، سر جھکاتے شرمندہ ہوئی۔ اٹس اوکے، کوئی بات نہیں، میں چلتی ہوں، وہاں چکر لگاؤں گی۔ اٹھتے ہاتھ بڑھایا جسے زینب نے ہلکا سا چھوا تھا۔ اس کے جانے کے بعد کتنی دیر وہ اسی کے متعلق سوچتی رہی تھی۔ وہ اس کے دل میں ایک نیا باب کھول گئی تھی، باب حالہ۔ 11 بجے وہ فلائٹ سے اترا تو حسان اسے لینے آیا ہوا تھا۔ کیسا ہے تو؟ ہینڈ شیک کرتے دونوں گلے ملے۔ ٹھیک ہوں، تم سناؤ؟ اذان نے اپنا لگیج اسے پکڑایا۔ گاڑی میں بیٹھتے موبائل پہ میسج کر کے اسام کو سینڈ کیا کہ وہ پہنچ گیا ہے۔ راستے میں ہی حسان نے نانو کا افسوس کر لیا تھا۔ اپارٹمنٹ پہنچ کے کچھ دیر آرام کیا۔ شام کو چائے پیتے حسان نے اسے اینگر نامی شخص کے متعلق بتایا جو اس سے ملنا چاہتا تھا۔ اس نے ایڈریس اپنے پاس رکھ تو لیا۔ اس کے پاس جانے سے پہلے اسے ایک اور کام کرنا تھا۔ اگلے دن صبح وہ میکڈونلڈ آیا تھا۔ آنر نے تھوڑا غصہ کیا لیکن اسے برداشت کرنا تھا اپنے فائدے کے لیے۔ 2:55 میں اس نے وہاں سے نکلتے ہی اپنا حلیہ چینج کیا۔ اب وہ رالف بارڈ تھا۔ موبائل پہ ایڈریس دیکھتے وہ تیز چل رہا تھا۔ مطلوبہ جگہ پہنچنے تک اسے 45 منٹ لگے تھے، وہ بھی پیدل چلتے ہوئے۔ ایک بہت بڑی بلڈنگ تھی، جیسے کسی ملکہ کا محل ہو۔ گارڈ سے نارویجن زبان میں بات کرتے اندر داخل ہوا۔ ریسیپشن پہ اپنا نام بتایا۔ اسے بھیج دو۔ جو ہی لڑکی نے کال کر کے اندر بتایا، اسے اندر جانے کی اجازت مل گئی۔ گلا کھنکارتے ہوڈی سیٹ کی۔ وہ دروازہ نوک کیے بنا اندر داخل ہوا تو سامنے والے شخص نے اسے ناگواری سے دیکھا، لیکن کام بھی تو اسی کو تھا۔ آپ نے یاد کیا تھا؟ بنا پوچھے وہ کرسی گھسیٹ کے بیٹھا، انداز ایسا تھا جیسے وہ وہاں کا باسی ہو۔ رالف بارڈ، اسے گھورتے وہ شخص سیدھا ہوا۔ کہو، ٹانگ پہ ٹانگ رکھتے ٹیک لگائی۔ تمہاری مدد چاہیے، کسی کو مارنے کے لیے، نارویجن میں کہتے وہ اسے جانچ رہا تھا۔ یہ کام تم خود بھی تو کر سکتے ہو، آخر تمہیں میری ضرورت کیوں پڑی؟ وہ کوئی عام انسان نہیں ہے، اور پھر اس کا تعلق میرے عہدے سے بھی ہے۔ چائے کی نوٹ ڈیلی کرتے اسے رازداری سے کہا۔ وہ لوگ عین مدعے پہ بات کر رہے تھے کیونکہ وہ دونوں جانتے تھے پہیلیاں بجھانے سے وقت ہی برباد ہوتا۔ اوہ اچھا، مجھے کیا ملے گا اس کے بدلے؟ کرسی کے بازو پہ انگلیاں ہلکی ہلکی تھرتھرا رہی تھی۔ جو تم کہو گے، بس تم اس شخص کو ختم کر دو 24 گھنٹے کے اندر اندر۔ وہ اسے سپاری دے رہا تھا۔ کون ہے؟ مجھے بس نام بتا دو، باقی میرا کام ہے۔ سیدھے ہوتے اس کی سبز آنکھوں میں وحشت تھی۔ ابن البار نام لیتے اس نے اپنے ڈراور سے تصویر نکالی۔ یہ شخص، تصویر اس کی طرف کھسکاتے انگلی سے ٹھوکا۔ وہاں ایک تصویر بنی تھی، پاسپورٹ سائز کی، اس کے نیچے ابن البار لکھا ہوا تھا۔ ہر لفظ کو الگ الگ شیڈ کیا گیا تھا۔ وہ تصویر کو بغور دیکھ رہا تھا۔ سیاہ گہری آنکھیں، سفید شرٹ، بلیک پینٹ، اوپر والے 2 بٹن کھلے تھے، ٹائی گردن کے گرد کھلی جھول رہی تھی، بال ہلکے سے ماتھے پہ بکھرے، ایک ہاتھ میں موبائل اور دوسرے میں گھڑی۔ دیکھ کے ہونٹ پھیلے۔ اسے مارنا ہے۔ اب اینگر کی طرف دیکھا۔ ہاں، اسے مارنا ہے، جہاں سے مرضی ڈھونڈو، جیسے مرضی ڈھونڈو۔ کیوں مارنا چاہتے ہو اسے؟ تمہارا اسے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تم میرا کام کرو، تمہیں منہ مانگی قیمت ادا کی جائے گی۔ دیکھو، پہلی بات، میں کسی کو بھی بلا وجہ نہیں مارتا، اور دوسری بات، مجھے شیورٹی چاہیے۔ کس کی؟ وہ حیران ہوا۔ تمہاری۔ لفظ پہ زور دیتے اس نے تصویر ٹیبل پہ رکھی۔ مجھے اس بات کی شیورٹی چاہیے کہ تم مجھے دھوکہ نہیں دو گے۔ تم بے فکر رہو، تمہیں دھوکہ نہیں دوں گا۔ پیچھے ہوا۔ مجھے اسے ڈھونڈنے کے لیے کچھ وقت درکار ہے۔ کھڑے ہوتے اس نے جیبوں میں ہاتھ ڈالے۔ جتنا جلدی ہو سکے اس آدمی کو ختم ہو جانا چاہیے۔ اینگر اس کے سامنے اپنا کارڈ رکھتے اسے دیکھ رہا تھا۔ رالف نے جھک کے اسے اٹھایا اور باہر نکل آیا۔
दरवाजे के सामने खड़े सिक्योरिटी गार्ड ने उसे देख के मुस्कुराहट उछाली। वो गर्दन को हल्का सा खम देते बेनियाजी से आगे बढ़ गया। आसपास काम करते लोगों ने मुड़ मुड़ के उस लड़के को देखा था जो बेनियाजी से चलता उन सबको नज़रअंदाज किए हुए था। बहुत सारी लड़कियों ने उसे हवस ज़्यादा नज़रों से घूरते दरवाजे तक छोड़ा था। वो ऑफिस से अभी निकल रहा था जब असाम अंदर दाखिल हुआ। अबान, बात सुनने मेरी। उसे रुका। जी बाबा। कोर्ट दूसरे बाजू पे मुंतकिल करते मोबाइल देखा। 9:30 हो रहे थे। अभी जर्नम को लेके ही घर आओगे? वो दोनों कॉरिडोर में खड़े थे। जी, उसी तरफ जाऊंगा। खैरियत? हाँ, एक्चुअली तुमसे बात करनी है, अंदर आओ। वो वापस उसके ऑफिस में दाखिल हुए। जी। साइड पे बड़े जहाजी साइज सोफे पे असाम बैठा। अबान ने भी तकलीद करते जगह संभाली। तुम्हें बताने की ज़रूरत तो नहीं है, फिर भी मेरा फ़र्ज़ है कि समझाऊं। जी जी। वो तमहीद बांध रहे थे, मतलब बात बड़ी थी। जर्नम से पूछ लेना वो कहाँ रहना चाहेगी। वो उसके तासुरात को देखते बोला, आप ये बात क्यों कर रहे हैं? वो हैरान हुआ क्योंकि उनके बीच सब ठीक था, फिर ऐसी बात क्यों? अभी मुझे इज्जत की कॉल आई है कुछ देर पहले। उसने कहा है जर्नम नहीं आना चाहती। और अबान ज़बरदस्ती? अस्तगफिरुल्लाह बाबा, मैं ज़बरदस्ती नहीं करता उनके साथ। उसे बुरा लगा। मैं जानता हूँ जो बंदा अपने रूम का दरवाज़ा नॉक करके दाखिल होता हो वो कहाँ इतनी हिम्मत रखता होगा। आंखों में देखते शरारत से कहा, अब ऐसी भी बात नहीं है। आपकी बीवी भी तो बहुत बातें मनवाती थी, याद है जब कपड़े प्रेस करके देते थे? हाँ, तब बीमार थी, वो गोली लगी थी उन्हें। ये सब तो कहने की बात है, डरते तो आप भी थे मामा से। असाम ने उसे घूरा। उसे ये बातें क्यों नहीं भूलती थी। अच्छा, अब मैं जाऊँ? वो उठा। हाँ जाओ, लेकिन जर्नम से पूछ लेना बेहतर है। अभी वो जिस ट्रॉमा से गुजर रही है उसे कुछ वक्त दो। वो जहाँ इजी फील करे वो मेरे पास ही इजी फील करेगी। और आप प्लीज़ इज्जत मामी की बातों में मत आइएगा। उन्हें तो वैसे भी मैं ज़हर लगता हूँ, अपनी बेटी की भी दुश्मन बनी हुई है। ऐसे मत कहो, तुम्हारे लिए रिस्पेक्टेबल होनी चाहिए सास है तुम्हारी। आई नो। वो सर झटकते बाहर निकल आया और जैसा असाम ने कहा था वैसा ही हुआ। जर्नम ने उसके साथ आने से इनकार कर दिया। आपने कल मुझे कहा था मैं लेने आऊँ, अब जब आ गया हूँ तो यहीं रहना है। लफ्ज़ पे जोर देते वो उसके सामने खड़ा अपने होंठ भींचे हुए था। कल मेरा मूड अच्छा था। हाथों को देखते उदासी से कहा, तो अभी क्या है मूड को? वो लोग जर्नम के रूम में थे। किसी ने कुछ कहा है? चेहरा ऊपर करते पूछा। नहीं, आपकी क्लास फेलो आई थी दादों के लिए। कौन सी? अबान ने उसका हाथ पकड़ा। हाला शायद नाम है। उसके हाथों में अपना हाथ देखा। हाँ, वो अच्छी लड़की है, थैंक्स कह दूंगा। उसे नॉर्मल बात लगी थी, कोई ज़रूरत नहीं है उसे कुछ कहने की। बेइख्तियार जर्नम ने हाथ छुड़ाया। और मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी, आप जाएं। वो उससे नाराज़ थी, लेकिन क्यों? अबान को समझ नहीं आया। उसने कुछ कहा है? अबान ने दोबारा उसका रुख अपनी जानिब किया। किसी ने कुछ नहीं कहा, बस मुझे आपके साथ नहीं रहना कभी भी। अबान जो उसे सुन रहा था साकित हुआ। इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से कर ली थी उसने। क्यों? उसका हाथ छोड़ते वो खड़ा हुआ। आपको क्यों नहीं रहना मेरे साथ? वापस मुड़ते वो बात भी कर रहा था। जर्नम उसे बाहर जाता देखने लगी। कुछ देर बाद उसे बाहर से आवाज़ें आना शुरू हुई तो उठ के बाहर आई। आपको किसने हक दिया है आप इसे यहाँ रखने के लिए मेरे खिलाफ भड़काएं? वो इज्जत के सामने खड़ा गुर्रा रहा था और इज्जत सुकून से खड़ी उसे देख रही थी। वो दीवानगी के सफ़र पे था। मुझे किसी ने नहीं भड़काया अबान। वो इज्जत से बदतमीजी कर रहा था। जर्नम आगे आई। ये इन्हीं की कोई चाल है, आपको समझ नहीं आ रही? ये चाहती है हम अलग हो जाएं। वापस उसकी तरफ घुमा। नहीं, वो हमें अलग नहीं करना चाहती, बस आप मेरे साथ खुश नहीं है, इस वजह से मैं आपके साथ नहीं जाना चाहती। सुर्ख होती आंखों को खिफ़त से देखा। ये किसने कहा है आपको मैं खुश नहीं हूँ आपके साथ? वो वापस उसके पास आया। इज्जत खामोशी से उन्हें देख रही थी। मैं बहुत पुरसकून हूँ, बल्कि मैं आपके बिना खुश नहीं रहूँगा। आप ऐसा मत सोचें। अबान ने उसे कंधों से थामते नज़रों में देखा। आप अभी बस मम्मा की ज़िद की वजह से कह रही हैं। मैं जानती हूँ आप मेरे साथ नहीं है खुश। उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। वो उसके साथ रहना चाहती थी, लेकिन अबान उसके साथ खुश नहीं था। उसे ये बात तकलीफ देने लगी थी। तुम इसे ज़बरदस्ती नहीं ले जा सकते अबान, वो मेरी बेटी है, मेरे साथ रहेगी। इज्जत जो कब से खामोश खड़ी थी उसे रोका। आप मेरे साथ चल रही हैं अभी और इसी वक्त। सख्ती से बाजू पकड़ते अपनी तरफ झटका। और मैं देखता हूँ कौन हमारे बीच आता है। इज्जत की आंखों में संजीदगी से देखते वो जर्नम को लिए उसके सामने से गुजर गया। इज्जत का काम हो चुका था। अब अगर वो उसके साथ चली भी जाती तो वापस उसी के पास आना था, क्योंकि जो शक का बीज उसने आज सुबह उसके दिल में बोया था वो तनावर दरख्त बन के ही रहता।
اس کھیل میں یا تو زرنب کی جان جاتی یا ابان کی، جیت عزت کی ہی ہوتی۔ اسے اب حالہ کو اپنے پلان میں شامل کرنا تھا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ کو یہیں چھوڑ دوں گا تو پھر یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے آپ کی، کیونکہ یہ جو بیچ کے 7-8 دن تھے یہ بھی بڑی مشکل سے گزارے ہیں میں نے۔ بازو سے پکڑتے اسے گاڑی میں بٹھایا۔ آپ پچھتائیں گے۔ کس لیے؟ ابان اپنی طرف آ کے بیٹھا تو زرنب نے غصے سے گھورا، اس لیے کیونکہ آپ کو میں اچھی نہیں لگتی۔ آپ سے کس نے کہا؟ ایسا آپ مجھے اچھی نہیں لگتی؟ بس مجھے خود لگتا ہے۔ کیوں لگتا ہے؟ کیونکہ آپ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، آپ حالہ سے کرنا چاہتے تھے۔ چڑ کے کہتے وہ اب دوسری طرف دیکھنے لگی اور ابان کو لگا اس کے کانوں نے غلط سنا ہے۔ آپ کو حالہ نے کہا ہے ایسا؟ نہیں، بس میں نے خود سوچا ہے۔ آپ سوچا ہی مت کریں زرنب، آپ سے شادی بے شک میری مرضی سے نہیں ہوئی تھی، لیکن ابھی آپ کے ساتھ میں بہت پرسکون ہوں۔ آپ میرا دل رکھنے کے لیے کہہ رہے ہیں ایسا؟ یار اچھا، اگر میں اس سے شادی کرنا چاہتا بھی تھا تو اب کیا؟ اب ہوئی تو آپ سے ہے، تو پھر آپ کو کس چیز کا خطرہ ہے؟ میری زندگی میں اب آپ آ چکی ہیں، اب اس کے علاوہ اور کسی کی گنجائش نہیں ہے۔ آپ میرے مرنے کے بعد بھی حالہ سے شادی نہیں کریں گے، میں آپ سے پہلے مر جاؤں گا۔ ابان، اس کی زبان لڑکھڑائی، دل ڈوب کے ابھرا۔ ہاں، اگر آپ کو لگتا ہے میں آپ کے ساتھ ایسا کچھ کروں گا تو میں پہلے مر جاؤں گا زرنب کے لیے، تاکہ آپ کو یہ خطرہ بھی نہ رہے۔ اب منہ بند رکھیں اپنا۔ غصے سے وہ سرخ ہوئی۔ اور میں سوری بول رہی ہوں۔ ساتھ ہی کانوں کو ہاتھ لگایا۔ ابان نے ڈرائیونگ کرتے اسے دیکھا، وہ سنجیدہ تھا۔ اس بات کی گہرائی وہ اچھی طرح سمجھ گیا تھا۔ اس کے دل میں یہ شک کا بیج بونے والی عزت ہی تھی، ورنہ نہ حالہ غلط تھی نہ زرنب۔ بات سنیں میری، اگر آپ کو یہاں رہنا ہے نا تو انسانوں کی طرح رہیں۔ یہ کیا طریقہ ہے مہینے بعد آ کے شکل دکھا جاؤ؟ نورا انتہائی غصے میں تھی۔ ایک تو اسے ساتھ نہ لے کے جانے کی وجہ سے، دوسرا کال نہ کرنا، اور تیسرا الکا بی نے جو اسے باتیں کی تھی وہ۔ یہ میرا گھر ہے، میرا جب دل کرے گا آؤں گا، تم کون ہوتی ہو مجھے روکنے والی؟ وہ نورا کی جگہ پہ بیٹھا تھا جہاں سے باہر ہوتی ہلکی برف باری، سرسبز درخت اور دور چھوٹے چھوٹے پہاڑ بہت پیارا ویو دیتے تھے۔ میں تمہاری؟ وہ رکی کیونکہ رولف اسے لو دیتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں جو بھی ہوں، وہ گردن اکڑاتے اسے گھورنے لگی۔ سبز آنکھوں میں نظر آتا اپنا عکس دیکھنا اسے وبال جان لگا تھا۔ میں گھر اس لیے آتا ہوں کہ تمہیں دیکھ سکوں۔ سیدھے ہوتے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ میں جہاں مرضی گھوم لوں، بس وہی جگہ مجھے سکون دیتی ہے جہاں تم ہو۔ وہ بہت خوبصورتی سے محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ نورا اسے خاموشی سے دیکھنے لگی۔ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔ ہاتھ اگنور کرتے وہ کچن میں آئی۔ میرے لیے بھی بنا دینا جو اپنے لیے بنا رہی ہو۔ رولف نے ہاتھ نیچے کرتے اسے دیکھا۔ صحیح ہے، میں زہر بنا رہی ہوں، تمہارے لیے تھوڑا زیادہ بناؤں گی۔ زیادہ کیوں؟ میں تو بس تمہاری نظر کے زہر سے مر جاتا ہوں۔ وہ اس کے حقارت سے دیکھنے پہ چوٹ کر رہا تھا۔ آئندہ میں تمہیں دیکھوں گی ہی نہیں۔ نورا نے کپ اندر رکھتے اوون آن کر دیا۔ یعنی تم مجھے زندہ دیکھنا چاہتی ہو؟ وہ مسکرایا۔ نہیں، اگر میرے بس میں ہوتا تو تمہیں کب کا مار چکی ہوتی۔ آہ ظالم، شکر ہے میں نے اپنے ایک دوست کو بتا دیا ہے کہ میری موت کی ذمہ دار میری بیوی ہوگی۔ بہت اچھا کیا ہے، ویسے بھی تمہارے مرنے کے بعد میں زندہ رہ کے کیا کروں گی؟ وہ روانی میں کہتے چونکی کیونکہ رولف اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ بے ساختہ شیلف سے لگتے وہ پیچھے مڑی۔ تمہیں پتا تمہاری یہ باتیں میرے دل پہ لگتی ہیں۔ اس کے ارد گرد شیلف پہ ہاتھ رکھتے اس کا جانے کا راستہ روکا تھا تو وہ کندھے پیچھے کرتے اس سے دور ہوئی۔ رولف نے احتیاط سے اس کے کندھوں کے بیچ میں پیٹھ پہ ہتھیلی جماتے آگے کیا۔ تم مجھ سے پیار کب کرو گی؟ اس کے بال اب بڑے ہو کے کندھوں سے کافی نیچے آگے تھے۔ میں تم سے ہمیشہ نفرت ہی کروں گی۔ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے پیچھے کرنا چاہا۔ تم اس لائق نہیں ہو تم سے محبت کی جائے۔ کوئی بات نہیں، مجھے اپنی محبت کے ساتھ تمہاری نفرت بھی قبول ہے، تسلی سے کہتے آنکھوں کے قریب سے بال پیچھے کیے۔ اس کی اس حرکت نے اسے منجمد کر دیا۔ وہ شاید سائیکو تھا جو اس کی اتنی اذیت دینے پہ بھی پیچھے نہیں ہٹتا تھا۔ تمہاری چائے جل گئی ہے جو تم اوون میں گرم کر رہی ہو۔ رولف نے اس کی آنکھوں میں پھونک مارتے اسمائل سے نوازا۔ نورا جو اس کے چہرے پہ نظریں ٹکائی پلٹنا بھول گئی تھی، ایک دم واپس مڑی۔ رولف کا ایک ہاتھ ابھی تک شیلف پہ تھا، دوسرا اپنی طرف کمر کیے نورا کے پیٹ پہ تھا۔ میں تمہیں اپنی فیملی سے ملوانا چاہوں گا۔ پیچھے سے گال کے قریب ہوتے اس کے ہونٹ ہلے۔ میں انہیں بتاؤں گا نورا ان کی بہو بننے کی قابلیت رکھتی ہے۔ شیلف پہ رکھا ہاتھ اٹھاتے گردن سے بال ہٹائے۔
रीढ़ की हड्डी के ऐन ऊपर गर्दन पर लब रखते वो नौरा को साकित कर गया। तुम्हारी नफरत के बावजूद मेरी मोहब्बत कम नहीं होगी नौरा। मेरा दिल जितनी देर धड़के बस तुम्हारा नाम लेगा। तुम पीछे हटो, नहीं तो मैं तुम्हारे सर पे कुछ मार दूंगी। पास पड़ा लोहे का रॉड उठाते उसने कौहनी उसके पेट पे मारी। वो जो अपने जज्बों में बह रहा था एकदम पीछे हुआ। हाँ ज़रूर, मैं सिर्फ तुम्हारे हाथों से मरना पसंद करूँगा। ज़बरदस्ती उसका रुख अपनी तरफ किया। अगर हम दोनों को ही मोहब्बत होती तो अभी हम लोग बेडरूम में होते। उसके नाक पे होंठ लगाते वो नौरा को सुनकर गया। वो दिन कभी नहीं आएगा कि मैं अपनी खुशी से तुम्हारे बेडरूम में जाऊं। नौरा ने उसे ज़ोर से धक्का दिया। मैं मरना बेहतर महसूस करूंगी तुमसे मोहब्बत करने से। चाय सिंक में गिराते चिल्लाई। रोल्फ बार्ट जो सब कुछ जीत लेता था वो नौरा के सामने हार जाए ऐसा तो मुमकिन नहीं था। बेबी गर्ल, तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी मोहब्बत का वेट करूंगा? उसे अपनी बाहों में उठाते वो तंजिया हंसा। अपने रूम में दाखिल होते पाँव से दरवाज़ा बंद किया, फिर नौरा को बेड पे फेंकते अपनी टी शर्ट को पीछे की तरफ से ऊपर की तरफ खींचा। तुम एक घटिया शख्स हो, तुम बस ज़बरदस्ती। उसके अल्फाज मुंह में ही रह गए। वहाँ मौजूद जैसे हर चीज़ एकदम अंधेरे में चली गई। रॉल्फ अपना हक छीन रहा था। तुम एक वहशी हो, तुम बहुत बुरी मौत मरोगे। नौरा ने चिल्लाते अपनी बेबसी पे मातम किया। तुम मुझे मारना चाहोगी? पीछे होते उसके बिखरे बालों को देखा। तुम मुझे अपनी शिद्दतों से मार सकती हो। वो वापस उस पर झुका। नौरा ने लाख हाथ पाँव मारे लेकिन ताकत से भरपूर उस जानवर को खुद से दूर नहीं कर सकी। जाने वाले के पीछे कोई कितने दिन उदास रह सकता है। उनकी ज़िंदगी भी दोबारा नॉर्मल होने लगी थी। इज्जत और रीस भी बैंकॉक वापस चले गए थे। एजल ने अपनी बुटीक बना ली थी। अबान भी कुछ मसरूफियात की वजह से कम ही जरनम से बात कर पाता। वो दोनों सास बहू बैठी या तो ड्रामे डिस्कस कर लेती या खाना बनाना। अश्वे एनजीओ बनाने का सोच रही थी और जरनम का रिजल्ट आने में बस 2 दिन बाकी थे। अगर मैं अच्छे नंबरों से पास हो गई तो आप सब मुझे ट्रीट देंगे। और 2 दिन बाद नाश्ते की टेबल पे जरनम ने सबको बारी बारी देखा। हाँ क्यों नहीं, असाम ने सबसे पहले जवाब दिया। और अगर मैं थोड़े नॉर्मल नंबरों से पास हुई तो फिर शॉपिंग करवाएंगे। आप लोग मुझे दोबारा जांचती नज़रों से देखा। वाह, ये भी हमें ही करना है? अबान ने हाथ रोकते उसे देखा। हाँ बिल्कुल, और अगर बहुत कम नंबरों से पास हुई तो फिर हम लोग घर में ही कुछ बना के खा लेंगे। बहन, बहुत कम नंबरों से बंदा फेल ही हो सकता है, पास नहीं। एजल ने नैपकिन सेट करते घूरा। अश्वे जो बस खामोशी से उन्हें सुन रही थी एजल को टोका। अच्छा अच्छा बोलो। हाँ, जरनम ने भी कहा। अच्छा अच्छा बोलो, वैसे भी मैं कभी फेल नहीं हुई। 10:30 बजे तक आएगा ना? अबान नाश्ता कर चुका तो उसकी तरफ रुख किया। हाँ जी, मैं खुद चेक करूँगी सबसे पहले। और कोई नहीं करेगा? अबान को देखते सबको शामिल किया। ओके। अबान ने सर हिलाया, फिर मोबाइल जो सामने पड़ा था उठा के अलार्म सेट किया। असाम भी फारिग हो चुका तो दोनों साथ ही निकले थे। जाते अपनी गाड़ियों में थे। एंजल कुछ देर बाद अपनी बुटीक पे चली गई तो अश्वे मेड के साथ बिजी हो गई। जरनम कुछ देर लाउंज में बैठी रही, फिर उठ के अपने रूम में आ गई। आज अबान लैपटॉप साथ नहीं ले गया था। वजह ये थी कि आज उसे शाम नॉर्वे जाना था अजान के पास, और 1 बजे से पहले वो घर आ जाता। उसका लैपटॉप देखते करीब आई, फिर उठाया और बेड पे आके बैठी। अजान ऑन किया तो पता चला पासवर्ड लगा है। कैसे खोलूं? सोचते वो रैंडमली डेट ऑफ बर्थ, कभी नाम वगैरह टाइप करने, फिर भी नहीं खुला तो अबान को मैसेज किया। उसने फ़ौरन कॉल कर दी। आपने क्या करना है? रिसीव होते ही पूछा। मुझे ज़रूरत है। क्या ज़रूरत है? मैं आपका ले आऊँगा आज न्यू। नहीं, मैं आपकी हूँ तो आपका सब कुछ मेरा ही है ना, मैं भी यूज़ कर सकती हूँ। ज़रा रोब से कन्विंस करना चाहा। अबान ने तो पहले खामोशी से सुना, फिर बोला, आज नहीं जा रहा मैं अजान के पास। एकदम से लहजा बदल गया था जैसे। क्यों? क्योंकि आज ही तो आपको समझ लगा कि आप मेरी हैं। वो फाइल के पेजेस जोड़ रहा था साथ साथ। नहीं, मेरा मतलब है आप बात मत बदलें। सटपटाते उलझ गई। मैं बात कब बदल रहा हूँ? मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि आप कुछ नहीं, बस आप मुझे पासवर्ड बताएं, मुझे रिज़ल्ट चेक करना है। लिखें। फिर अबान के बताने पे उसने पासवर्ड एंटर किया तो खुल गया। सामने ही उसकी पिक लगी थी। ये आपने मेरी पिक क्यों लगाई हुई है? डेस्कटॉप को देखते वो मुस्कुराई। ताकि आप मेरे सामने रहें। फाइल बंद करते उसने दूसरे हाथ से मोबाइल पकड़ा।
اچھا، اگر آپ اچھی پرسنٹیج سے پاس ہو گئیں تو مجھے کیا گفٹ دیں گی؟ میں کیوں دوں گی گفٹ، آپ کو دینا چاہیے۔ اوکے، رات کو پھر ریڈی رہیے گا، ایسا تحفہ کبھی کسی نے کسی کو نہیں دیا ہوگا، وہ جذب سے بولا، پھر تھوڑی سی لیپ ٹاپ کے متعلق بات کر کے کال کاٹ دی۔ اسے ایمرجنسی میں اذان نے بلایا تھا، لیکن اس نے جانا کینسل کرتے اپنی بیوی کے لیے ایک ایسا تحفہ پلان کرنا تھا جو آج تک دینے کا کوئی سوچ بھی نہ سکا ہو۔ 10 بجنے میں 12 منٹ رہتے تھے اور وہ ابان کا لیپ ٹاپ کھنگال رہی تھی۔ اسے ابھی تک ایسا کچھ نہیں ملا تھا کہ اسے لگے حالہ اس کی نسبت زیادہ ابان کے لیے امپورٹنٹ ہے۔ لیپ ٹاپ میں 1-2 سانگز تھے، باقی آفس کی فائلز اور پتہ نہیں کیا کیا، 3-4 اسائنمنٹس تھیں جو شاید اذان کے لیے بنائی گئی تھیں، نوٹس تھے جو دوسرے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس اسے چیک کروانے کے لیے بھیجتے تھے۔ سارا کچھ چیک کرنے کے بعد وہ کروم براؤزر پہ آئی، ہسٹری کھولتے ساتھ میں اس کی آنکھیں بھی کھل رہی تھیں۔ سرچنگ لسٹ چیک کرتے بس ایک ریڈ این لکھا ہوا دیکھ رہی تھی۔ وہ نیٹ فلکس کی سیریز کا ہی ڈھیر تھا۔ ابھی وہ دیکھ رہی تھی جب اس کا موبائل بجا۔ ابان کی کال تھی۔ کیا کر رہی ہیں؟ پہلے پوچھنا ضروری سمجھا۔ کچھ نہیں، نیٹ فلکس دیکھ رہی ہوں۔ آواز میں دبا دبا غصہ تھا کیونکہ اس نے اس کے بارے میں یہی سنا تھا کہ اس میں کافی بولڈ قسم کی سیریز اور موویز ہوتی ہیں اور کوئی شریف النفس انسان تو یہ استعمال نہیں کرے گا۔ آپ نے رزلٹ چیک کرنا تھا، کیا کھول کے دیکھ رہی ہیں؟ وہ ریلیکس تھا کیونکہ پن تو اسے نہیں پتہ تھی جو وہ کھول کے دیکھتی۔ ویسے ہی دیکھ رہی ہوں۔ نہیں دیکھ سکتی کیا؟ نہیں۔ کیوں؟ منہ بنایا۔ پھر کبھی بتاؤں گا، ابھی آپ رزلٹ چیک کریں۔ ابھی 5 منٹ ہیں۔ 5 منٹ؟ کوئی دعا ہی مانگ لے، میرا لیپ ٹاپ بعد میں بھی دیکھ سکتی ہیں۔ آپ کو کس بات کا ڈر ہے؟ کوئی پرائیویٹ چیزیں ہیں کیا؟ مشکوک انداز تھا۔ میں اپنی پرائیویٹ چیزیں لیپ ٹاپ میں نہیں رکھتا۔ تو کہاں رکھتے ہیں؟ بتا دیا تو پھر وہ پرائیویٹ تو نہ رہا۔ میں آپ کی بیوی ہوں، مجھے تو پتہ ہونا چاہیے۔ بیوی سے ہی سب چھپایا جاتا ہے۔ محظوظ ہوتے وہ مسکرایا۔ مطلب سچ میں آپ مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں؟ وہ سیدھی ہوئی۔ نہیں تو میں نے یہ کب کہا آپ سے چھپا رہا ہوں؟ وہ ابھی آفس سے نکل رہا تھا، اسے دوسری فیکٹری سے کچھ ڈاکیومنٹس لینے تھے۔ میں نے تو بس کہا ہے کہ بیوی سے ہی چھپائی جاتی ہیں چیزیں۔ آپ اب بات گھما رہے ہیں۔ وہ بار بار پن لگا رہی تھی لیکن کھل نہیں رہی تھی۔ اچھا آپ پن بتائیں مجھے، ایسے ہی باتوں کے دوران تیزی سے پوچھا اور ابان نے ٹھہر کے مسکراہٹ سمیٹی، یعنی وہ چالاکی کرنے کی کوشش میں تھی۔ پن مجھے ایسے یاد نہیں ہے، واپس آؤں گا تو فورگیٹ کر کے چیک کر کے دوں گا۔ ٹھیک ہے۔ وہ خاموش ہو گئی۔ اچھا آپ میرا لیپ ٹاپ بند کریں، اگر چھان بین ہو گئی ہے تو میں واٹس ایپ پہ لنک بھیج رہا ہوں، وہاں سے رزلٹ چیک کر لیں۔ کیا مطلب؟ وہ روحان سے ہوئی۔ مطلب وہ جانتا تھا لیپ ٹاپ چیکنگ کے لیے کھلوایا تھا، مطلب یہ کہ رزلٹ موبائل سے بھی چیک ہو جائے گا نا۔ وہ موبائل سامنے کرتے ویب سائٹ کا لنک کاپی کر رہا تھا۔ جی میں کر لیتی ہوں، بھیگتی مٹھی کھولتے بمشکل بولی۔ میں کچھ دیر بعد آؤں گا۔ اوکے۔ رزلٹ آؤٹ ہو چکا تھا۔ ابان نے موبائل کا الارم وائبریٹ کرنے لگا تو کال بند کر دی۔ پھر زرنم سے پہلے خود رزلٹ لسٹ چیک کی اور حیران ہوا، وہ لڑکی جو ہمیشہ فرسٹ آتی تھی فیلڈ کیسے؟ بات سنیں۔ فوراً دوبارہ فون کیا۔ جی۔ زرنم جو ابھی ویب سائٹ تک پہنچی تھی کال پک کرتے جواب دیا۔ آپ رہنے دیں، ابھی بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہوں گے، ویب سائٹ بہت سلو ورک کرے گی۔ اوکے، میں کچھ دیر ٹھہر کے دیکھ لوں گی۔ ٹھیک ہے۔ اگلے آدھے گھنٹے تک ابان نے اسے باتوں میں لگائے رکھا اور خود سارے کام چھوڑ کے گھر پہنچا۔ زرنم جو ابھی کان سے فون لگا کے بیٹھی تھی مخصوص دستک پہ چونکی، پھر اٹھ کے دروازہ کھولا تو سامنے ابان کھڑا تھا۔ اتنی جلدی آ گئے؟ منہ کھولتے گھورا۔ ہاں سوچا مل کے سیلیبریٹ کریں گے۔ نامحسوس طریقے سے اس کے ہاتھ سے موبائل لیا۔ میں چینج کر کے آتا ہوں، آپ مجھے کافی بنا کے لا دیں۔ اوکے۔ وہ باہر چلی گئی تو ابان نے پہلے اپنا بھیجا ہوا لنک ڈیلیٹ کیا، پھر ایک فیک ویب سائٹ بنائی اور زرنم کا رزلٹ خود سے بنایا۔ 3 سبجیکٹس میں سپلی تھی، ان تینوں کو بھی پاس کرتے اچھے نمبر لگائے اور ڈاکیومنٹ بناتے ویب سائٹ پہ پوسٹ کیا۔ ساری سیٹنگ کرنے میں اسے 15 منٹ لگے تھے۔ زرنم شاید کافی بنانا بھول کے کچھ اور کر رہی تھی۔ خیر ابان کو تو فائدہ ہی تھا۔ پھر لنک دوبارہ کاپی کر کے اسے واٹس ایپ پہ سینڈ کیا اور خود ہی سین کر کے لنک اس کے موبائل پہ اوپن کیا۔ رزلٹ بنا رول نمبر کے ہی شو ہو رہا تھا۔ بالوں میں ہاتھ پھنساتے اس نے دوبارہ اپنے پاس ویب سائٹ کھولی اور رول نمبر کی سیٹنگ کی۔ مجھ سے کافی نہیں بنی بلیک والی، وہ ابھی کر رہا تھا۔ زرنم کمرے میں داخل ہوئی۔ کیوں؟ الجھتے اسے دیکھا۔ اتنی دیر کہاں لگا کے آئی ہیں؟ پھر فائنل کرتے اسے دیکھا۔ کوشش کی تھی لیکن پتہ نہیں وہ مجھ سے صحیح بنی نہیں، بہت کڑوی تھی۔
ابان نے کڑوی پہ آئیبرو اچکا کے اسے دیکھا۔ ہاں بہت کڑوی تھی۔ ویسے آپ نے کپڑے چینج نہیں کیے؟ نہیں، تھوڑا کام تو وہی کر رہا ہوں۔ آپ کا رزلٹ شو ہو رہا ہے، موبائل اسے پکڑاتے کہا۔ میں پاس ہوئی ہوں؟ موبائل پکڑتے اسے دیکھ رہی تھی۔ خود دیکھیں۔ ابان نے اپنا موبائل سائڈ پہ رکھتے ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی، پھر جوتے اتارنے لگا۔ زینب رزلٹ دیکھ رہی تھی۔ میں پاس ہو گئی ہوں، لیکن نمبر اچھے نہیں ہیں۔ اتنی محنت کے بعد بھی منہ بنا ہوا تھا۔ ابان نے سر پیٹ لیا۔ اچھے ہیں، پاس تو ہو گئی ہے نا؟ گہرا سانس لیا۔ ابھی ان مارکس پہ یہ ری ایکشن تھا، استی والے دیکھ لیتی تو پتہ نہیں بے ہوش ہی ہو جاتی۔ پہلے ہی دادو کی ڈیتھ کو لے کے وہ اتنے دن اپسیٹ رہی تھی، صحت بھی ڈاؤن ہونے لگی تھی۔ اب تو وہ نہیں چاہتا تھا زینب اور کسی قسم کا سٹریس لیتی۔ اب آپ مجھے سرپرائز نہیں دیں گے؟ منہ بسوڑتے وہ بیٹھ گئی۔ دوں گا۔ وہ تو جوتے ریک میں رکھتے ڈریسنگ روم کی طرف چلا گیا، پھر ٹراؤزر اور ٹی شرٹ پہنے باہر آیا تو زینب ابھی تک ویسی ہی بیٹھی تھی۔ آپ میری پیکنگ کر دیں گی؟ کپڑے میں نے نکال دیے ہیں۔ کہاں جانا ہے؟ چونک کے اسے دیکھا۔ ناروے، کچھ دنوں کے لیے واپس آ جاؤں گا جلدی۔ میں اپنی بھی پیکنگ کروں گی ساتھ میں، گردن اکڑاتے پوچھا۔ نہیں، میں اکیلا جا رہا ہوں فی الحال۔ ہم لوگوں نے ہنی مون بھی نہیں کیا، صرف سوچا، کہنے کی غلطی نہیں کی۔ ابان اسے بتا کے خود باہر چلا گیا تھا۔ اللہ رے، یہ لمس سے محبت کی چھیڑ چھاڑ، ایک موج جیسے اٹھتی ہو تن من کے آس پاس، موجے نسیم، خوشبوئے گل، مستی بہار، ہر چیز ملتی ہے تیری گردن کے آس پاس۔ وہ بیسمنٹ میں آیا تھا، سوکھے ہوئے پھول ویسے ہی پڑے تھے، ایک لڑی پروئی ہوئی اور دوسری ابھی آدھی ہوئی تھی۔ اب اس میں اور پھول پرونا مشکل تھے کیونکہ سوکھنے کے بعد ان سے سوئی تو گزر نہیں سکتی تھی۔ اگر ان کو باندھتا تب بھی وہ چرمرا کے بکھر جاتے۔ احتیاط سے ٹرے میں سے لڑیاں اٹھا کے سائڈ پہ رکھیں، پھر سوکھے پھولوں کو ایک لائن کی صورت میں گلائی میں سیٹ کیا۔ ان سوکھے پھولوں سے اس نے کراؤن بنایا تھا جو بہت پیارا بنا تھا۔ کام سے فارغ ہو کے جب اوپر آیا تو زینب اس کی پیکنگ کر چکی تھی۔ ہمیں چلنا ہے، آپ ریڈی ہوں؟ دستک کے بعد جو ہی زینب سامنے ہوئی تو کہا، کہاں؟ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی۔ اداس چہرہ کھلا۔ اسے لگا وہ ناروے اسے بھی لے کے جائے گا۔ نہیں، ہمیں فی الحال کہیں اور جانا ہے۔ اوہ، پھر سے چہرہ مرجھایا۔ جانا کہاں ہے؟ پوچھا۔ کہیں تو جائیں گے نا، لیکن میں کیسے تیار ہوں؟ وہ کنفیوز ہوئی۔ پتہ نہیں کہاں جانا تھا؟ میں نکال دیتا ہوں کپڑے، اس کے مطابق تیار ہو جائیے گا۔ ڈریسنگ روم میں جاتے کہا، پھر اس کی کبڈ کھولتے کپڑے دیکھے۔ پرپل فراک جو قدرے پھولا ہوا تھا نکالا۔ یہ ایزل نے اس کے لیے بنایا تھا، یہ پہن لیں۔ اس کی میچنگ کی کوئی چیز نہیں ہے میرے پاس۔ زینب کو فوراً یاد آیا، میچنگ کرنا ضروری نہیں ہے، اس کے ساتھ وائٹ بلیک کچھ بھی پہن لیں۔ وہ لوگ کیا سوچیں گے مسز ابان شیخ، جو اتنا کماتا ہے کہ پورا… زینب، ابان نے ٹوکا۔ وہاں کوئی نہیں ہوگا ہمارے علاوہ، اسے خاموش کروایا۔ اوہ، ہونٹ سگڑے، مطلب آپ مجھے سرپرائز دے رہے ہیں، یہی سمجھیں؟ ابان نے گھورتے اپنے کپڑے نکالے، سفید کاٹن کا کرتا پاجامہ۔ ہائے، زینب نے اس کے ہاتھ میں کپڑے دیکھ کے اپنے گالوں پہ ہاتھ رکھے، مطلب وہ اس کی پسند کے پہننے لگا تھا۔ ابان نے بڑی مشکل سے اپنی مسکراہٹ چھپائی، پھر کپڑے لیے باتھ روم کی طرف بڑھا۔ پہلے میں جاتی ہوں، پھر مجھے باقی تیاری بھی کرنی ہے۔ جلدی اسے روکا۔ ٹھیک ہے، وہ رک گیا۔ پھر جب تک وہ واپس آئی، ابان اس کے لیے ساری چیزیں نکال چکا تھا، ایک سفید سٹون والا نیکلیس اور ایک رنگ جو اسی کی میچنگ کی تھی، ساتھ جوتے بھی سامنے پڑے تھے۔ یہی پہننے ہیں، سختی سے تاکید کرتے وہ چلا گیا۔ پہلے بالوں کو ہیئر ڈرائر سے خشک کیا، پھر ہلکی سی پنک کلر کی لپسٹک لگائی اور مسکارا جو اس کا فیوریٹ تھا۔ بالوں کو کھلا چھوڑنے کی بجائے ڈھیلی سی چٹیاں بنائی۔ بینگلز نہیں نکالی۔ ڈریسنگ ٹیبل پہ بس دو ہی چیزیں تھیں، نیکلیس پہن کے انگوٹھی پہنی، پھر سامنے رکھی ابان کی گھڑی اٹھائی، بلیک کلر کی۔ پہن تو لی لیکن وہ اتنی کھلی تھی کہ ہاتھ لٹکاتے نیچے گر جاتی۔ اس کے تیار ہونے کے باوجود ابان ابھی تک اندر ہی تھا۔ آپ نے آج ہی آنا ہے نا؟ آواز دیتے وہ ڈور کے قریب آئی۔ اس نے جواب سننے کے لیے کان لگایا تھا کہ ابان نے ڈور سلائڈ کیا۔ میں تیار ہوں، جلدی سے پیچھے ہوئی۔ میں بھی۔ ایک نظر اسے دیکھا، پرپل پاؤں کو چھوتی فراک میں نوک دار ہیلز پہنے وہ کوئی اپسرا لگ رہی تھی۔ چٹیا سے کچھ بال نکلے، دائیں بائیں گالوں کو کور کیے اور دوپٹے سے بے نیاز اس کے سامنے کھڑی تھی۔ ایئر رنگس نہیں نکالے آپ نے؟ کانوں کو چھوتے وہ اسے دیکھنے لگی۔ ابان نے آگے ہو کے اس کے گالوں کو انگلیوں کے پوروں سے مس کیا۔ مجھے ڈسٹرب کرتے، وہ اسے محسوس کرنا چاہتا تھا، جھک کے گال پہ لب رکھے، اور زینب اس کے لمس سے سمٹی۔ آپ تیار ہو جائیں، میں آتی ہوں۔ وہ تیزی سے باہر نکل آئی۔ کلائی پہ ابان کی گھڑی لٹک رہی تھی۔
ایزل کے روم میں آتے اپنا دوپٹہ تلاشا جو اس کے ڈریسنگ روم میں سے مل گیا۔ یہ دوبارہ اس نے سائڈ پہ بیٹس لگانے کے لیے لیا تھا تاکہ کچھ وزنی ہو سکے۔ دوسری طرف ابان بال بنا کے اب پرفیوم سپرے کر رہا تھا۔ گھڑی اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو وہ وہاں نہیں تھی۔ ڈرار کھول کے چیک کیا، وہاں بھی نہیں تھی۔ کف فولڈ کرتے ادھر ادھر تلاشا، پر ہوتی تو ملتی۔ وہ باہر نکلا تاکہ زرنم سے پوچھ سکے۔ زرنم دوپٹہ لیتے چل رہی تھی جب گھڑی اس کے ہاتھ سے پھسل کے نیچے گری۔ ادھر سے ابان باہر نکل رہا تھا اس سے پوچھنے کے لیے۔ دونوں نے گھڑی کی طرف دیکھا۔ یہ ٹوٹ گئی ہوگی۔ ابان نے بڑی مشکل سے اپنے آپ پہ ضبط کیا ورنہ ایک دم اس کا دماغ گھوما تھا۔ یہ میں زرنم نیچے بیٹھتے اسے اٹھا کے دیکھنے لگی۔ گلاس کے کئی اسکریچ بن چکے تھے۔ ابان نے پاس جھکتے گھڑی اس کے ہاتھ سے لی، پھر دیکھا تو غصے کی شدید لہر پورے وجود میں دوڑ گئی۔ آپ سے کس نے کہا تھا اسے اٹھا کے گھومے؟ تحمل سے کہتے وہ اب دیکھ رہا تھا کہ ٹھیک ہونے کے قابل ہے یا نہیں۔ سوری، میں نے پہنی تھی، گر گئی۔ وہ حواس باختہ ہوئی۔ اسے اندازہ ہوتا ایسا کچھ ہوگا تو کبھی نہ پہنتی۔ سوری سے کیا ہوگا؟ اسے بازو سے پکڑتے اندر آیا۔ سارا موڈ خراب ہو گیا تھا۔ گفٹ تھا، اتنے عرصے سے میں نے اسے سنبھال کے رکھا اور آپ نے ایک لمحہ لگایا اسے توڑنے میں۔ اندر آتے دروازہ بند کیا۔ ریئلی سوری۔ زرنم کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی لفظ نہیں تھا۔ آنکھوں میں موٹے موٹے قطرے جمع ہونے لگے۔ اتنی شرمندگی، اسے اس وقت اپنا آپ اتنا آکورڈ فیل ہوا، کاش وہ غائب ہو جاتی۔ ابان نے گھڑی ڈور میں رکھ دی تھی۔ چلیں، رکھتے اسے دیکھا جو دروازے کے پاس کھڑی سرخ ہوتے چہرے سے زمین کو گھور رہی تھی۔ اس کے قریب آتے چہرہ اوپر کیا، پلکوں پہ اٹکے آنسو پھسل کے گال پہ آئے۔ مت رویا کریں یار۔ آنکھوں پہ لب رکھتے وہ ایک بار پھر بے بس ہوا۔ پتہ نہیں پسندیدہ عورت کے آنسو مرد کو کمزور کیوں کر دیتے ہیں۔ اس کے گرد حصار باندھتے سوچا، میں وہ ٹھیک کر لوں گا۔ دوپٹہ اس کے کندھے پہ ڈالتے اسے تسلی دی۔ اور میں نے ڈانٹا بھی نہیں ہے آپ کو، تو رونے والی کون سی بات ہے؟ وہ خاموش رہی۔ میں نے جان بوجھ کے نہیں توڑی، وہ مجھے اتنی کھلنی تھی، گر گئی۔ کوئی بات نہیں، آپ جان بوجھ کے بھی توڑ سکتی ہیں۔ بالوں کو پیچھے کرتے کہا۔ سوری، میں نے سچ میں جان بوجھ کے نہیں کیا۔ اٹس اوکے زرنم، ایک بے جان چیز کے لیے پریشان نہ ہوں، میں ٹھیک کر لوں گا اسے۔ اس کے گرد حصار باندھتے وہ باہر نکل آئے۔ پھر اسے لیے وہ فارم ہاؤس کی طرف روانہ ہوا۔ یہاں میرے لیے سرپرائز ہے؟ زرنم کو راستہ دیکھتے پتہ چل گیا کہ وہ لوگ فارم ہاؤس جا رہے ہیں۔ جی۔ ابان خاموشی سے ڈرائیو کر رہا تھا، ایک نظر اسے دیکھا۔ آپ کے پاس گہری لپسٹک نہیں ہے؟ نہیں، میں یہی لگاتی ہوں۔ دوسری طرف دیکھتے ہونٹوں کو نظروں سے اوجھل کرنے کی کوشش کی۔ یہ والی تو ابھی ہی مٹ گئی ہے۔ نہیں، اس کا کلر ہی ایسا ہے۔ زرنم نے اب اس کی طرف رخ کرتے گھورنے کی کوشش کی۔ ایک لپسٹک لگائی ہے، وہ بھی بیکار سی۔ جی نہیں، میں نے اور بھی میک اپ کیا ہے۔ وہ تڑک گئی۔ مطلب انہیں نظر کیوں نہیں آ رہا؟ مسکارا بھی تو لگایا ہے نا اس نے۔ کہاں، مجھے تو نہیں نظر آ رہا۔ ابان نے سامنے سے نظریں ہٹاتے اسے دیکھا۔ آپ کو دکھنا بھی نہیں ہے۔ کیوں نہیں دکھنا؟ باقی لڑکیاں تو اتنا کرتی ہیں، آئی شیڈز اور جانے کیا کیا گالوں پہ لگایا ہوتا ہے۔ اور اس کی بات پہ زرنم نے دانت پیسے۔ آپ لڑکیوں کو اتنے غور سے دیکھتے ہیں؟ اب کی بار وہ پورا اس کی طرف گھومی تھی۔ نہیں، بس حالہ کو دیکھا تھا، کچھ دن پہلے وہ یہاں آئی تھی میرے ساتھ، تب۔ ابان کا انداز اتنا سیریس تھا کہ زرنم حیران بھی نہ ہو سکی۔ کیوں اس کے حلق میں ہی اٹک کے رہ گیا تھا۔ میں اب ان جتنی خوبصورت تو نہیں ہوں نا، ہلکی سی آواز میں کہا جو ابان نے بخوبی سنا۔ کیا نہیں ہے؟ اسٹیئرنگ پہ رکھے ہاتھ آج گھڑی سے خالی تھا۔ بے حیا، سکون سے کہتے اسے دیکھا اور ابان نے ہونٹ دانتوں میں سختی سے دبائے۔ کسی کے بارے میں ایسا نہیں بولتے۔ اتنا کہہ کے وہ خاموش ہو گیا۔ مطلب اسے اب حالہ کے بارے میں کچھ نہیں سننا تھا۔ زرنم جو اس کے ذکر سے ہی جالس ہو گئی تھی، ابان کو کنکھیوں سے دیکھا۔ آپ کو اگر حالہ سے شادی کرنی ہے تو کر لیں۔ جانے کیا سوچ کے کہا۔ ابان کا پاؤں بے ساختہ بریک پہ بھاری ہوا۔ گاڑی جھٹکے سے رکی۔ آپ کو لگتا ہے میں اس سے شادی کروں گا؟ ہاں، جیسے آپ اس سے امپریس ہو رہے ہیں تو کریں گے ہی نا۔ آنکھوں کی نمی کو اندر دھکیلا۔ اس کا شوہر اس کے سامنے کسی اور عورت کی تعریف کر رہا تو اسے برا بھی نہ لگتا۔ امپریس تو میں اپنی مما سے بھی ہوں۔ اسے گھورتے گاڑی کی سپیڈ دوبارہ بڑھائی۔ تو کیا ان سے بھی شادی کر لیتا؟ آپ کو میری باتیں بری لگ رہی ہیں؟ نہیں، آپ خود اچھی لگتی ہیں تو باتیں کیسے بری لگ سکتی ہیں؟ اس کا ہاتھ تھاما۔ حالہ سے محبت کرتے تھے تو مجھ سے شادی نہ کرتے۔ اب میرا دل بھی ٹوٹ رہا ہے۔ روحان سے ہوتے وہ باہر دیکھنے لگی۔ آواز میں گھلی نمی ابان کو بے چین کر گئی۔ میں مذاق کر رہا تھا یار۔
تو میک اپ کا کیسے پتہ ہے دوسری لڑکیاں اتنا لگاتی ہیں؟ ہاتھ چھڑواتے ناراضگی سے پوچھا۔ ایزل کو بہت شوق تھا میک اپ کا، تو مما کا ضائع کرتی تھی، پھر بابا نے ایک دفعہ لا کے دیا تھا۔ اس وقت پتہ چلا کہ یہ اتنے زیادہ کلرز صرف خود کو رنگین کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ تو لپسٹک کیوں نوٹس کی؟ وہ اوپر والے دانتوں سے نچلا ہونٹ دبایا، پھر اوپر والا۔ وہ اس لیے کہ آپ کے ہونٹ اتنے گلابی تو پہلے ہی تھے، اسے گھسنے کی زحمت کی تھی تو تھوڑا زیادہ کر لیتی۔ وہ لوگ پہنچ چکے تھے۔ ہاں، اب میں روز اتنی زیادہ لگایا کروں گی، ہاتھوں سے اشارہ کرتے اپنا فراک سمیٹا۔ ابان نے اتر کے اس کے طرف کا دروازہ کھولا، پھر اس کا ہاتھ تھامتے اترنے میں مدد کی۔ دوپٹہ سیٹ پہ ہی رہ گیا جو اٹھا کے ابان نے اسے دیا تھا۔ چلیں، گاڑی کا دروازہ بند کرتے چابی گارڈ کی طرف اچھالی تاکہ وہ اسے اندر کر دے۔ اندر قدم رکھتے ہی زرنب کا دل خوش ہو گیا، ہر طرف رنگا رنگ پھول لگے تھے، فصلیں اور لیموں کے درخت جن کی خوشبو ان پھولوں کی خوشبو میں مکس ہوتے اور حسین بنا رہی تھی۔ ابان گارڈ سے کچھ کہہ رہا تھا، پھر اس کے پاس آیا۔ ہم لوگ یہاں ہمیشہ کے لیے نہیں رہ سکتے۔ ایک ہاتھ سے پھولا ہوا فراک سنبھالا ہوا تھا، دوسرا ہاتھ ابان نے پکڑا۔ رہ سکتے ہیں؟ تو بس پھر ہم یہی رہیں گے ہمیشہ۔ اتنی خوبصورتی ایک ساتھ دیکھ کے وہ وہاں کی دیوانی ہو گئی تھی، جیسے موسم بہار کی آمد تھی اور پھولوں کی کلیاں کھلتے اپنے عروج پہ تھیں۔ پتہ آپ سے شادی کر کے میں امیر ہو گئی ہوں، وہ اس کے سامنے ہوئی۔ ابان نے آئی برو اچکائے۔ کیسے؟ کیونکہ مجھے یہ سب کچھ فری میں مل گیا ہے، اتنا بڑا گھر۔ اس نے پکا ارادہ کر لیا تھا وہاں ہی رہنے کا۔ اچھا آپ اندر جائیں، میں آتا ہوں۔ دروازہ کھولتے وہ لوگ لیونگ ایریا میں پہنچ چکے تھے۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ زرنب نے مڑ کے اسے دیکھا۔ مجھے کام ہے، تھوڑا سا کال کرنی ہے، آپ جائیں میں آتا ہوں۔ اوکے۔ وہ اور کوئی سوال پوچھے بنا اندر چلی گئی۔ واپس آتے ابان ایک جگہ رکا، پھر تالا کھولا اور اندر سے اس کا تحفہ نکالا۔ اسے پکڑ کے رکھو، خیال رکھنا۔ وہ خود اندر گیا اور کچھ ضرورت کی چیزیں زمین پہ رکھیں۔ زرنب اندر آ کے رومز چیک کر رہی تھی۔ 4 رومز تھے، یقیناً ایک اسام کا تھا، ایک ابان کا اور ایک اذان کا۔ چوتھا کس کا تھا؟ چوتھے کی طرف بڑھ رہی تھی جب ابان کی آواز پہ رکی۔ آپ کو گفٹ نہیں لینا ہے؟ وہ وہیں سے پلٹ آئی۔ ابان چلتا ہوا اس کے قریب آیا، ہاتھ کی انگلیوں میں انگلیاں پھنساتے اپنے دوسرے ہاتھ پہ اس کا ہاتھ رکھا۔ کیسا ہے؟ وہ ایکسائٹیڈ ہوئی۔ خود دیکھیں۔ وہ باہر آئے۔ زرنب کی تو دور سے دیکھ کے ہی خوشی سے چیخ نکل گئی۔ اصل مزہ تو تب آیا جب وہ اس کے قریب گئی تو سفید گھوڑے نے اپنی سامنے والی دونوں ٹانگیں موڑتے سر جھکا لیا۔ زرنب نے بے ساختہ ہونٹوں پہ ہاتھ رکھا۔ کیا آپ سواری کرنا چاہیں گی میم؟ ابان نے اس کے سامنے ہلکا سا جھکتے ہاتھ پھیلایا۔ جی، اس بات میں گردن ہلاتے وہ گھوڑے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ فیمیل تھا۔ یہ آپ نے اسے سیٹ کیا ہے؟ وہ اسے سدھارنے کا پوچھ رہی تھی۔ اور اذان نے کچھ نہیں کہا؟ یہ اذان کا نہیں ہے، یہ آپ کا ہے اور آپ کے لیے ہی ہے صرف، اور کسی کو یہ خود پہ برداشت نہیں کرے گا۔ کیا سچ میں؟ چیک کر لیں۔ اوکے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑتے گھوڑے پہ سوار ہوئی۔ گھوڑا سیدھا ہو چکا تھا، پھر اس کی لگام زرنب کو پکڑائی۔ ذرا سی رسی ہلائیں، وہ خود چلے گا۔ وہ ڈر رہی تھی۔ نہیں، آپ بھی بیٹھیں، میں دوسرے پہ آؤں گا۔ دوسرا گھوڑا بھی آدمی نکال رہا تھا۔ نہیں، یہاں آئیں، میں گر جاؤں گی جیسے اس دن گری تھی۔ ابان نے مسکراہٹ چھپائی۔ اس کی آنکھیں بھی مسکرا رہی تھیں جیسے۔ ابان تنگ نہ کریں۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ اس کے اوپر والی ہوڈی پہ سختی سے رکھے بیٹھی تھی۔ کچھ نہیں ہوگا، ابان نے منع کیا۔ آپ آئیں۔ ضدی لہجہ۔ وہ بضد تھی۔ میں اوپر نہیں بیٹھ رہا، بس یہ رسی پکڑ لوں گا۔ رہنے دیں، میں خود ہی ڈرائیو کر لوں گی۔ پھر منہ بناتے اس نے رسی کو ہلکا سا ہلایا، گھوڑا چلنے لگا۔ ابان خود پھر اپنے بلیک گھوڑے پہ اس کے پیچھے پیچھے نکلا تھا۔ گھوڑے آہستہ آہستہ چلتے جا رہے تھے۔ زرنب آگے تھی اور ابان پیچھے۔ ابان نے اپنا گھوڑا تھوڑا تیز کرتے اس کے ساتھ کرنے کی کوشش کی۔ میرے ساتھ آئیں گی؟ پھر اسے آفر کی۔ نہیں، میں اپنے میں ہی ٹھیک ہوں۔ گردن اکڑاتے وہ انجوائے کر رہی تھی۔ ایسے اگر چلتے رہے تو رات یہیں ہو جائے گی۔ ہو جائے نا، ہم لوگوں نے رہنا بھی تو اب سے یہاں ہی ہے۔ نائس۔ ابان نے گردن ہلائی، پھر نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑتے اپنی طرف کھینچا۔ وہ اپنے گھوڑے سے اس کے گھوڑے پہ ٹرانسفر ہوئی۔ وہاں آپ بس کچھ دیر ہی انجوائے کرتی۔ رخ آج بھی اپنی طرف تھا۔ ابان، وہ چلائی، آپ نے مجھے کیوں یہاں کھینچا ہے؟ اس کا گھوڑا ابھی بھی ساتھ چل رہا تھا۔ کیونکہ آپ کو کچھ دینا ہے۔ کیا مطلب؟ اب اور گفٹ بھی ہیں؟ ابان نے جھک کے گھوڑے پہ لٹکتے بیگ سے پھولوں کا بنا کراؤن اور لڑی نکالی تھی۔ پہلے کراؤن اس کے سر پر رکھا۔
آس پاس بے شمار وائلن بج اٹھے۔ زرنب نے چونک کے آس پاس دیکھا۔ بہت ساری لڑکیاں تھیں جو ایک طرف لائن میں کھڑی میوزک بکھیر رہی تھیں۔ اس کی حیرانگی میں ہی ابان نے وہ لڑی اس کی کلائی میں باندھی۔ یہ پھول تو خشک ہیں۔ زرنب کو احساس ہوا تو پوچھا۔ ہاں، خشک پھول اسے دیتے ہیں جسے آپ کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کبھی نہ ہاریں۔ یہ سب سے صحیح وقت تھا اسے خشک پھول دینے کا۔ تھینک یو۔ اس کے گلے میں بازو ڈالتے وہ مسکرائی، پھر آگے ہو کے اس کے کندھے سے گال ٹکایا۔ گھوڑا بدستور چل رہا تھا۔ اب ہارس رائڈنگ انجوائے کریں۔ اس کے کان میں وسپرنگ کرتے لگام ہلکی سی کھینچتے ڈھیلی چھوڑ دی۔ ایک طرف کھڑی لڑکیوں کی لمبی لائن ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ ابان نے اس کی کمر کے گرد ہسار ڈالتے اسے سہارا دیا ہوا تھا۔ دادو کہتی تھی کوئی شہزادہ آئے گا گھوڑے پہ تمہیں لینے، اور میں نے سنا ہے یہ بس کہنے کی باتیں ہیں۔ وہ مجھے بہلانے کے لیے کہتی تھی۔ وہ اس کے کندھے سے سر ٹکائے آہستہ آہستہ کہہ رہی تھی، لیکن یہ میرے ساتھ سچ ہو رہا ہے۔ وہ مسکرائی۔ گھوڑا تیزی سے بھاگتا ہواؤں میں اڑنے کو بےتاب تھا۔ ابان خاموشی سے اسے سن رہا تھا۔ ایک بات پوچھوں؟ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد دوبارہ اسے مخاطب کیا۔ جی؟ یہ جو لڑکیاں مجھے نظر آ رہی ہیں یہ آپ کو بھی آ رہی ہیں؟ وہ ہلکا سا ہنسا۔ جی، مجھے بھی آ رہی ہیں۔ ان لوگوں کا چکر کمپلیٹ ہونے والا تھا۔ لڑکیاں گیٹ تک کھڑی تھیں۔ اتنی زیادہ؟ زرنب انہیں مسلسل دیکھ رہی تھی۔ یہ بھی نہیں تھا کہ پیچھے سے غائب ہو جاتی۔ لمبی لائن ویسے ہی لگی تھی۔ کہاں سے لی ہیں اتنی ساری؟ یہ سوچتے ایک نظر اسے دیکھا۔ یہ میں نے سڑک سے اکٹھے کی ہیں۔ کیا؟ زرنب نے ناراضگی سے دیکھا۔ ہاں، ورنہ اتنی ساری کہاں سے ملتی؟ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ وہ ناراض ہونے کے باوجود اس سے لپٹی ہوئی تھی۔ NGO سے منگوائی ہیں، سچ بتایا۔ یہ سب بہت 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 اچھا ہے۔ سر اٹھا کے اسے دیکھا۔ تھینک یو سو مچ۔ آپ کو اچھا لگا؟ اس کی کمر پہ رکھا بازو اٹھاتے دوبارہ رکھا۔ بہت۔ چلے، میری محنت ضائع نہیں ہوئی۔ کیسے ہو سکتی تھی؟ آپ نے دل سے جو کیا ہے۔ بالکل۔ اب اتریں۔ گھوڑا آہستہ ہو کے رک گیا، پھر زرنب کو پہلے اتارا اور خود نیچے اترا۔ زرنب کا سفید گھوڑا سامنے ہی کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کے دوبارہ سامنے والی ٹانگوں پہ بیٹھتے گردن جھکائی۔ سمجھ نہیں آ رہا سب سے اچھا کس کو کہوں، یہ کراؤن اور گجرا گھوڑا یا وہ وائلن؟ میرے خیال میں آپ کو مجھے کہنا چاہیے۔ گھوڑے اندر کرتے سنجیدگی سے کہا۔ آپ تو ہیں ہی، لیکن ان سب کے لیے بھی تھینکس میں بعد میں وصول کروں گا، اتنی فارمل نہ ہو۔ اس کا ہاتھ پکڑتے وہ اندر لے آیا۔ آپ کچھ کھائیں گی؟ صوفے پہ بیٹھتے اس سے پوچھا۔ سفید شلوار قمیص میں وہ ہمیشہ کی طرح خوبرو لگ رہا تھا۔ کف فولڈ کیے، ہاتھ میں موبائل پکڑا ہوا تھا جو ابھی اپنی جیب سے نکالا تھا۔ مینیو میں کیا کیا ہے؟ زرنب نے مسکراہٹ دباتے پوچھا۔ جو آپ کہیں گی وہی مینیو میں۔ ابان کسی کو کال کرنے والا تھا شاید، میں سوچ کے بتاتی ہوں۔ ٹھیک ہے۔ وہ اس کے پاس سے اٹھ گیا۔ کمرے میں ہلکی ہلکی خوشبو سما باندھ رہی تھی۔ ابان نے باہر نکلتے دروازہ بند کیا تو زرنب اٹھ کے کچن کی طرف آئی۔ ہر چیز کیبنز میں رکھی تھی۔ وہاں بہت کم آنا جانا ہوتا تھا۔ فارم ہاؤس میں جو پودے اور فصلیں تھیں ان کی دیکھ بھال کے لیے لیبر ٹیم رکھی ہوئی تھی جو ہمیں وقت وہیں پائی جاتی تھی۔ 5 منٹ بعد ابان اندر آیا تو زرنب کچن میں چیزیں دیکھ رہی تھی۔ آپ کو کچھ چاہیے؟ وہیں چلا آیا۔ نہیں، بس دیکھ رہی ہوں، اگر یہاں رہیں گے تو پھر ہمیں اور چیزوں کی بھی ضرورت ہوگی۔ بائی دا وے، میں نے کب کہا ہے ہم یہاں رہیں گے؟ ہمیں واپس گھر جانا ہے۔ آپ چلے جائیں، میں یہی رہوں گی۔ زرنب نے اسے بچکانہ انداز سے گھورا۔ اب ایسا بھی ممکن نہیں ہے، آج کے بعد تو بالکل بھی الگ نہیں رہنا۔ ابان نے موبائل جیب میں ڈالتے اسے دیکھا۔ کیوں؟ آج کیا خاص ہے؟ وہ جھک کے نیچے والے کیبنز دیکھ رہی تھی اور ابان دروازے پہ کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ خاص تو بہت کچھ ہے۔ خاص پہ زور دیتے وہ مسلسل اسے نظروں کے حصار میں لیے ہوئے تھا، لیکن ابھی وقت نہیں تھا اس خاص کا۔ کھانا باہر سے آئے گا۔ فریج کھولتے اس نے پوچھا۔ آ چکا ہے، بس آپ کے فارغ ہونے کا انتظار ہے۔ لنچ بھی نہیں کیا آج تو آ جائیں۔ اوکے۔ وہ کیبنٹ بند کرتے اس کے پیچھے آئی۔ ابان اسی روم کی طرف جا رہا تھا جو زرنب نے نہیں دیکھا تھا۔ ابان نے اس کے آنے تک دروازہ کھول دیا تھا۔ اندر آتے روم کو آنکھیں پھاڑ کے دیکھا۔ یہ بھی واپس گھوم کے ابان کو دیکھا جو دروازہ لاک کر رہا تھا۔ نوب کو 3 دفعہ گھماتے دیکھ کے زرنب کا دل دھک سے رہ گیا۔ یہ کیوں لاک کیا؟ گھبراہٹ سے لفظ ٹوٹے۔ ابان نے گہرا سانس لیتے اسے دیکھا۔ کھانا نہیں کھانا؟ اس کا ہاتھ پکڑ کے ٹیرس تک لایا جہاں ٹیبل پہ کھانا سیٹ کیا ہوا تھا، پھر زرنب کے بیٹھنے کے لیے چیئر گھسیٹ کے پیچھے کی۔ زرنب جو اتنے مزے سے سب کر رہی تھی اب دل کو کچھ ہونے لگا تھا۔ اس کے بیٹھنے کے بعد ابان اپنی طرف آیا، خود ہی اس کے لیے پلیٹ میں کھانا بھی نکالا۔ زرنب کی تو بند دروازے کا سوچ کے ہی بھوک مر گئی تھی۔ 2 نوالے لینے کے بعد ابان کو دیکھا جو پرسکون ہو کے کھا رہا تھا۔
کھانا کھا کے ہم گھر چلے جائیں گے۔ ابان نے ایک نظر اسے دیکھا۔ ہم نے یہاں نہیں رہنا؟ نہیں، آج نہیں، پھر کبھی۔ ہتھیلیاں مسلتے وہ بلا وجہ سرخ ہونے لگی تھی اور ابان نے اسے اگنور کرنا اپنا فرض سمجھا۔ کھانا کھائیں پھر دیکھتے ہیں۔ میں نے کھا لیا۔ کراؤن ابھی تک اس کے سر پہ رکھا ہوا تھا۔ چٹیا سے نکلے ہوئے بال رخسار کے گرد حالا بنائے اس کی معصومیت میں اضافہ کر رہے تھے۔ میں ابھی کھا رہا ہوں۔ اب وہ پانی پی رہا تھا۔ ہم نے کچھ نہیں کرنا اور ہم گھر جائیں گے۔ زرنم غصے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ابان نے تحمل سے اسے دیکھا، پھر اپنی پلیٹ کو جس میں تھوڑا سا کھانا بچا ہوا تھا اور زرنم کی پلیٹ سے بس 2-3 نوالے لیے گئے تھے۔ آپ نے کھانا نہیں کھایا؟ کھا لیں۔ مجھے نہیں کھانا، یہ گھر جا کے کھائیں گے پلیز۔ بھیگتی ہتھیلیاں وہ مسلتے خود کو کمپوز کرنے کی کوشش میں تھی۔ اوکے چلیں۔ ابان نے اپنی پلیٹ وہیں چھوڑ دی۔ زرنم تو پہلے ہی تیار تھی، جلدی سے روم میں گئی۔ جب تک ابان پلیٹیں ڈھانپتے اندر آیا وہ دروازے کے پاس پہنچ چکی تھی۔ 2 منٹ رکیں، اسے روکتے قریب آیا۔ ابھی کچھ دیر نہیں ٹھہر سکتی؟ ناراض نظریں زرنم پہ ٹکی تھیں۔ ابان نے دروازہ کھولتے اسے باہر جانے کا راستہ دیا، لیکن زرنم کھڑی رہی۔ آپ ایسے نہ دیکھیں اور دروازہ کھول دیں، مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ روحان سے ہوتے اسے سمجھ نہیں آئی وہ خود کو کیسے سنبھالے۔ آپ کو مجھ سے ڈر لگ رہا ہے؟ دونوں ہاتھوں سے کمر سے پکڑتے اسے اپنے قریب کیا۔ ہاں، اس کے الفاظ ٹوٹ گئے تھے۔ باہر تک تو سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن روم میں، وہ بھی تب جب سارا ماحول رومانوی بنایا گیا ہو۔ سرخ اور بلیک امتزاج کی ہر چیز اور بیڈ پہ بکھرے سرخ پھول اسے جس چیز کی وائبس دے رہے تھے وہ اس سے ڈر رہی تھی۔ ابان نے اس کی پونی پہ ہاتھ رکھتے آرام سے نیچے گرا دی۔ بال قید سے آزاد ہوتے ہی کھلنے لگے تھے۔ ابان نے ایک ہاتھ سے دروازہ دوبارہ بند کر دیا۔ ابان، دروازہ تو سب کے سامنے کرنا ہے۔ ابان نے سختی سے گھورا، پھر کف اوپر کرتے اسے اٹھا لیا۔ گھر چلتے ہیں، نفی میں گردن ہلاتے اس کے گلے میں بازو ڈالے۔ اب ایک ہی بار جائیں گے۔ اسے بیڈ پہ ڈالتے پھولوں کو پیچھے کیا۔ پلیز، اس بار کچھ بھی نہیں سنوں گا میں۔ جھکتے اس کا گجرا کھولا، سوکھے پھول جڑ کے نیچے گرے تھے۔ پلیز ابان، وہ اپنا بازو کھینچتے اٹھنے لگی تھی۔ ابان نے اسے سختی سے بیڈ پہ دوبارہ ڈالا۔ مجھے زبردستی کرنے پہ مجبور نہ کریں۔ آپ نیٹ فلکس دیکھ کے خراب ہوئے ہیں نا؟ زرنم نے کی ساری کوشش بیکار ہو رہی تھی۔ نہیں، جس دن آپ سے میری شادی ہوئی تھی اسی دن خراب ہو گیا تھا، لیکن انتظار تھا آپ کے فری ہونے کا۔ اس کا نیکلیس اور رنگ بھی اتار کے وہ سائڈ ٹیبل پہ رکھ چکا تھا۔ چلیں پھر سو جائیں۔ زرنم نے تھوڑا سا ٹیڑھا ہوتے کمفرٹر اٹھا کے خود پہ تانا۔ ابان نے سنجیدگی سے دیکھتے اس کے جوتے اتارے۔ سرخ و سفید پاؤں، اس کے پاؤں بہت پیارے تھے، یا شاید ابان کو اس وقت لگے۔ زرنم نے انہیں پیچھے کھینچتے گھورا۔ آپ ایسی چھچوری حرکتیں نہ کریں نا، روحان سے ہوتے دیکھا۔ چھچوری نہیں کہتے انہیں، جو بھی۔ ابان نے جھکتے اس کے ہونٹوں پہ انگلی رکھی۔ ہم لوگ ابھی اور کوئی بات نہیں کریں گے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے دوسرے ہاتھ سے اس کی زپ بہت آرام سے کھول دی۔ زرنم کو تب احساس ہوا جب اسے اپنی پیٹھ پہ ہوا کا احساس ہوا۔ سانس ایک دم تھمی تھی۔ وہ ساکت ہوئی جب ابان نے اس کی پیٹھ پہ تپتے ہونٹ رکھے تھے۔ اس کی آواز حلق میں ہی پھنس گئی تھی۔ ابان اس کے پیچھے بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ کھلی زپ سے اندر جاتے پیٹ تک رکے۔ زرنم ہل بھی نہیں پا رہی تھی، سانسیں کیسے چل رہی تھیں یہ بھی نہیں جانتی تھی۔ اس کے ہونٹوں کا لمس اوپر کی طرف سرک رہا تھا۔ کان کی لو تک آتے ابان نے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ ہاتھ ابھی تک پیٹ پہ رکھے تھے۔ مت کریں، ایک لفظ بھی نہیں۔ کان میں بڑبڑاتے اس کا سر پیچھے سے اپنے کندھے پہ ٹکایا، پھر تھوڑی سے پکڑتے اس کے ہونٹوں کو اپنی طرف گھمایا۔ مجھے اجازت ہے؟ اس کی تیز چلتی سانسوں کو سنتے پوچھا۔ زرنم اسے روک نہیں پا رہی تھی اور وہ اجازت مانگ رہا تھا۔ ابھی بھی اسے اجازت کی ضرورت تھی بھلا؟ اس کی فراک اوپر سے ڈھرکتے نیچے ہوئی تو زرنم نے ہاتھ کے سہارے اسے روکا۔ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے تھے۔ ابان نے مصروف سے انداز میں اسے دیکھا، پھر اٹھ کے اس کے سامنے آیا۔ مجھے سب کچھ کرنا ہے اور کرنا بھی چاہیے۔ کانوں کے نیچے دونوں ہاتھ رکھتے اسے اوپر کیا، پھر ہونٹوں پہ قفل لگائے۔ زرنم کے اس حالت میں بس آنسو ہی نکل سکتے تھے۔ اسے پیچھے کرنے کے لیے جتنی بھی جدوجہد تھی وہ ہوا میں گئی۔ ابان اس پہ جھکا پاگل کر رہا تھا اور وہ اس کی شدتیں دیکھ کے پریشان ہو رہی تھی۔ اس کا لمس جیسے پورے وجود میں بھرنے لگا تھا۔ ابان نے اپنی شرٹ اتار کے سائڈ پہ رکھتے ایک بار پھر اسے اپنے قریب کیا۔
زرنم جھول کے اس کے سینے سے ٹکرائی۔ وہ ساری رات اس کے حصار میں گزارتے وہ بے جان سی ہو گئی تھی۔ اگلے دن صبح ابان کی آنکھ کھلی تو زرنم کمفرٹر میں چھپی سو رہی تھی۔ اسے دیکھتے جھک کے سرخ ہوتے گال پہ لب رکھے، پھر اٹھ کے باہر آیا۔ صبح کی نمی سارے ماحول میں پھیلی ہوئی تھی۔ 2 فارمر کام کر رہے تھے۔ واپس کچن کی طرف آتے کافی کے لیے سامان نکالا۔ کافی کڑوی بنی تھی۔ ایک دم سے زرنم کی بات کانوں میں گونجی۔ مسکراتے کافی بنائی اور دوبارہ کمرے میں آ گیا۔ وہ ہنوز سو رہی تھی۔ پاس نیم دراز ہوتے اسے دیکھنے لگا، پھر آگے ہو کے بند ہونٹوں پہ ہونٹ رکھے۔ زرنم خوشبو کے جھونکے سے ایک دم بیدار ہوئی تھی اور ابان کو اتنا قریب دیکھ کے خوف زدہ ہوئی۔ گڈ مارننگ زربان، اس نے نام تجویز کیا۔ وہ دونوں مکمل ہو گئے تھے، 2 جسم ایک جان۔ بالوں کو پیچھے کرتے اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا۔ یہ ہماری نئی صبح ہے۔ زرنم سمٹ سی گئی۔ ابان کچھ دیر جھکا اسے دیکھتا رہا۔ وہ کنفیوز ہونے لگی تھی۔ پورے جسم سے سینک نکل رہا تھا۔ ابان نے پیچھے ہوتے اسے جانے کا راستہ دیا، لیکن وہ کیسے جاتی؟ ابان کے سامنے اٹھ کے وہ کچھ بول بھی نہیں پا رہی تھی، بس خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ ابان نے کچھ دیر انتظار کیا، لیکن وہ ہنوز لیٹی رہی۔ فریش ہو جائیں، ناشتہ گھر جا کے کریں گے، موبائل دیکھتے کہا۔ زرنم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ شاید اس سے ناراض تھی۔ ابان نے دوبارہ اسے دیکھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اس کے چہرے کو دیکھتے جانچا، ذرا سی پلکوں کی جنبش سے ہاں کا اشارہ دیا، پھر کمفرٹر لپیٹتے وہ اٹھنے لگی تھی جب ابان چونکا تھا۔ مجھے کال کرنی ہے، میں آتا ہوں۔ وہ اسے دیکھے بنا باہر چلا گیا۔ زرنم باتھ روم میں آئی تو کپڑے پہلے ہی ہینگ کیے ہوئے تھے۔ فریش ہوتے وہ کتنی دیر شاور کے نیچے کھڑی رہی۔ باہر آنے تک ابان کمرے میں واپس آ چکا تھا۔ وہ اس کی چیزیں سمیٹ کے بیگ میں رکھ رہا تھا۔ زرنم جوتے پہن کے باہر نکل آئی۔ ابان نے دروازہ بند کرتے اسے دیکھا۔ وہ خاموش تھی۔ ابان نے نوٹس کیا۔ واپسی کے سارے راستے وہ باہر دیکھتی رہی۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دس ایپیسوڈ۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو میرا کام پسند آتا ہے تو میری کاوش کو سراہتے ہوئے چینل کو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک کرنا، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا ہرگز نہ بھولا کریں، بیکاز دیٹس ہاؤ یو کین انکریج می اینڈ دیٹس the only kind of support and encouragement which I want from all of you. اللہ حافظ.